अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी जो कि बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है 9th क्लास का, और इसको हम लोग स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको पता चलने वाला है कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इस चैप्टर में से बन सकता है, इसको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हो इस बात में कि आपको चैप्टर नंबर 4 की वीडियो भी मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को क्लिक करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 की भी वीडियो बर वक्त मिल पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में जो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है उसमें से जो बनता है बायोडाइवर्सिटी, यानी फर्स्ट टॉपिक ये बनता है कि बायोडाइवर्सिटी, और जान लेते हैं जी बायोडाइवर्सिटी जो है इससे क्या मुराद ली जाती है। इम्पोर्टेंट सवाल है जी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम सवाल है कि व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी। तो इसके जवाब में आप लोगों ने लिखना है कि बायोडाइवर्सिटी जो अल्फाज यानी बायो और डाइवर्सिटी से माखज है, यानी निकाला गया है, बनाया गया है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज और की वैरायटी है, यानी बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज की वैरायटी और हर स्पीशीज के अंदर जानदार की वैरायटी है। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि स्पीशीज की वैरायटीज और हर स्पीशीज के अंदर जानदार की वैरायटीज। अब यहाँ से एक पॉइंट और आप लोगों ने याद रखना है कि जो पौधों की डाइवर्सिटी होती है उसको फ्लोरा बोलते हैं और जो जानवरों की डाइवर्सिटी होती है उसको फाना बोलते हैं। बस ये 2 पॉइंट आप लोगों ने यहाँ से अपने जहन में अच्छे तरह से जहन नशीन कर लेने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत है जी नेक्स्ट टॉपिक। और उसमें देख लेते हैं जी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान करें या राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अहम क्वेश्चन है जी। तो यहाँ से आपने जवाब में लिखना है कि बायोडाइवर्सिटी हमको खुराक मुहैया करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन जो भी आप लोग खुराक खा रहे हो उसका ताल्लुक जो है जानवरों से या फिर पौधों से है, यानी वो जानवरों से ली गई है या पौधों से ली गई है। तो बायोडाइवर्सिटी से हमको जो है वो खुराक मिलती है। उसके बाद दवाइयों की एक बड़ी मकदार, यानी जो हम लोग दवाई खाते हैं, यानी जब हमारी सेहत खराब हो जाती है तो जो भी हम लोग दवाइयाँ खाते हैं वो बिला वास्ता या बिल वास्ता, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानदारों से हासिल की गई है, यानी या तो पौधों से बनाई गई है या जानवरों से बनाई गई है। सनती मादों की एक बड़ी तादाद, यानी फाइबर्स, रंग्स, गम्स, चस्पा होने वाले मादे, रबड़ और तेल वगैरह बराह रास्त पौधों से हासिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स जी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत में आप लोग लिख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी हमको खुराक देती है। बायोडाइवर्सिटी से हम लोग जो है बिला वास्ता और बिल वास्ता जो है वो अद्वियात हासिल करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी का संती जो मादे हैं वो भी हमको बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं। अब ये पॉइंट भी अच्छे से ज़हन नशीन कर लोगे कि बायोडाइवर्सिटी का एक और किरदार एकोसिस्टम बनाना और कायम रखना है, यानी जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन है ये उसको कायम रखना जो है और बनाना जो है वो भी एकोसिस्टम का अहम किरदार, बायोडाइवर्सिटी का अहम किरदार है। उसके बाद हमारी फ़ज़ा की केमिस्ट्री जो है उसको बरकरार रखने भी बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम रोल अदा करती है। तो ये ग़िज़ाई मादों के चक्कर से जो ज़रख़ेज़ मिट्टी मुहैया करने में भी बराह रास्त शामिल है, यानी इससे बायोडाइवर्सिटी से जो हमको ग़िज़ाई मादे हासिल होते हैं उसको हम लोग बतौर फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी, खुराक हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं, अद्वियात वगैरह हम लोग बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। उसके बाद सनती मादे डाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। उसके बाद जो एकोसिस्टम होता है उसको बरकरार रखने में बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। हमारी हवा की केमिस्ट्री इसकी बदौलत जो है और ग़िज़ाई मादों के जो चक्कर होते हैं
وہ زرخیز مٹی بنانے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کر لو گے. بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی اور وہ ہے کلاسیفیکیشن، ایم آف کلاسیفیکیشن اور بیسز آف کلاسیفیکیشن. تو ان ٹاپکس میں دیکھتے ہیں جی جو امپورٹنٹ کویسچن ہیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے یہاں پہ کلاسیفیکیشن کی. تو آپ لوگوں کو کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از مینٹ بائی کلاسیفیکیشن، یعنی کلاسیفیکیشن سے کیا مراد لی جاتی ہے. تو یہ جی یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پودوں کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد کلاسیفیکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے یعنی تعریف ہے، اگر پیپر میں آ جائے کویسچن کہ واٹ از مینٹ بائی کلاسیفیکیشن تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کا جواب لکھنا ہے کہ جو جانداروں کی گروپ اور سب گروپ جو ہوتے ہیں، جانداروں کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرنا یا جانداروں کے گروپس اور سب گروپ بنانا جو ہے کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے. اور کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ اتنے بڑے مجموعے کا مطالعہ کرنا بایولوجسٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے جانداروں کے گروپس بنا دیے جاتے ہیں جن کو کلاسیفیکیشن بولا جاتا ہے. اس کے بعد کلاسیفیکیشن کے ایمز، مقاصد، امپورٹنٹ سوال ہے جی. اور یہاں سے آپ نے ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس میں فرق دیکھنا ہے جی. امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ. ٹیکسانومی بایولوجی کی شاخ ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. نوٹ کر لیجئے بایو کی وہ شاخ جس میں جانداروں کے گروپ بنائے جاتے ہیں اس کو ٹیکسانومی بولتے ہیں جی. نوٹ کر لیجئے اس پوائنٹ کو. اس کے بعد سسٹمیٹکس کیا ہوتا ہے؟ سسٹمیٹکس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرنے کے علاوہ ارتقائی تاریخ کا پتہ بھی لگایا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ 2 پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں جی. کلاسیفیکیشن تو سسٹمیٹکس میں کی ہی جاتی ہے لیکن اس کی ارتقائی تاریخ بھی معلوم کی جاتی ہے. تو یہ دونوں میں ڈیفرنس اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں سے یہ بھی کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ کلاسیفیکیشن کے مقاصد بیان کریں. تو 2 ہی مقاصد ہیں جی کلاسیفیکیشن کے. جانداروں کے مابین مشابہتیں اور اختلافات جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کا تاکہ ان کا مطالعہ آسان ہو سکے، اور جاندار کے مابین ارتقائی رشتہ تلاش کرنا. یہ 2 مقاصد ہیں جی کلاسیفیکیشن کے. اور یہاں سے ہم نے یہ 2 کویسچن بہت اہم دیکھے ہیں، ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس میں فرق. اس کے بعد کلاسیفیکیشن کے مقاصد. اب اسٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں ٹیکسانومی ہیرارکی جو ہے یعنی ٹیکسانومی کا نظام جو مراتب ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہاں سے ایگزام میں کیا پوچھا جا سکتا ہے. تو یہاں سے آپ نے ٹیکسون کو یاد رکھنا ہے کیا ہوتا ہے، یعنی وہ گروپس جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. ٹیکسانومی کے ٹیکسانومی کے جو ٹیکسا ہوتے ہیں واحد ٹیکسون کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی ترتیب کو ٹیکسانومی کا نظام مراتب بولتے ہیں. یہ بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ ٹیکسانومی کے نظام مراتب یا ٹیکسانومی ہیرارکی سے کیا مراد ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں یہ لکھنا ہے کہ وہ گروپس جن میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے ٹیکسانومی کے ٹیکسا وہ ٹیکسون کہلاتے ہیں، اور ان کی ترتیب کو بھی ٹیکسانومی کا نظام مراتب کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کچھ ہے یہ ترتیب ان کی، یعنی ٹیکسون کی ترتیب ہے، فائلم ہے، اس کے بعد کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد آرڈر، فیملی، اس کے بعد جنس اور شپیشیز. لیکن یہاں سے جو امپورٹنٹ ایگزام کے حوالے سے کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکسانومی کے نظام مراتب سے کیا مراد ہے. اگر یہ 4 نمبر کا یہاں سے کویسچن آتا ہے تو پھر آپ لوگ اس کا نظام مراتب بھی لکھو گے تب ہی جا کے آپ کو بورڈ میں 4 میں سے 4 نمبر مل سکتے ہیں. اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے شپیشیز یونٹ آف کلاسیفیکیشن، یعنی کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں ہے جی. اور دیکھ لیتے ہیں شپیشیز کی بنیادی اکائی میں سے کون سا کویسچن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. تو شپیشیز ایسے جانداروں کا گروپ ہوتا ہے، اس کی تعریف آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی. اور یہ کلاسیفیکیشن کی اکائی ہے، یہ MCQs پوچھا جاتا ہے. ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو فطرتی طور پر آپس میں جنسی تولید کرتے ہیں اور جنسی تولید کی اہلیت والے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں. یعنی جانداروں کا ایسا گروپ جو آپس میں جو ہے فطرتی طور پر یعنی قدرتی طور پر جنسی تولید کرتے ہیں اور جنسی تولید کی اہلیت والے ہی نئے جاندار پیدا کرتے ہیں. تو یہ ہے جی شپیشیز کی
تعریف اور اس کی بنیادی اکائی جو ہے یہ کس کی ہے؟ کلاسیفیکیشن کی ہے۔ یہ 2 پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں جی یہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں پہ کراس بریڈ جو ہے، کراس بریڈ کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے جی غیر فطرتی طور پر، یعنی غیر فطرتی طور پر دو مختلف قریبی سپیشیز کے جاندار آپس میں اگر جنسی تولید کا عمل کریں تو اسے کراس بریڈ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح سے یہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو نئے جاندار پیدا ہوتے ہیں، وہ آگے جنسی تولید کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ نوٹ کر لیجئے جی، پوائنٹ ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ غیر فطرتی طور پر 2 قریبی سپیشیز کے جاندار جب آپس میں جنسی تولید کرتے ہیں تو اس کو کراس بریڈ بولتے ہیں، اور غیر فطرتی طور پر جنسی تولید کرنے سے جو پیدا ہوئے ہیں بچے یا جاندار تو وہ جنسی تولید کرنے کے نااہل ہوتے ہیں۔ جس طرح سے نر گدھا اور مادہ گھوڑی، یعنی گدھا اور گھوڑی کے درمیان جب غیر فطرتی طور پر جنسی تولید کروائی جاتی ہے تو پیدا ہونے والا جو جاندار ہے وہ کھچر ہوتا ہے، جو کہ جنسی تولید کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ لوگ یہاں سے اچھے سے دیکھو گے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے لیے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ٹاپک ہے آپ کے سلیبس میں وہ ہے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم بھی آپ کے سمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی۔ تو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں جو پہلا کنگڈم ہے وہ ہے کنگڈم مونیرا۔ اب کنگڈم مونیرا میں پروکریوٹکس جاندار ہوتے ہیں، نوٹ کر لیجیے اس بات کو، کنگڈم مونیرا میں پروکریوٹک سیل پر مشتمل جاندار موجود ہوتے ہیں، اور باقی جو جانداروں کے گروپ ہیں ان ساروں میں یوکریوٹک سیل پر مشتمل جاندار ہوتے ہیں، لیکن کنگڈم مونیرا میں تمام جاندار پروکریوٹکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ یونیسیلولر ہوتے ہیں، اور جب یہ جاندار رہتے ہیں تو نوٹ کر لینا ہے اس بات کو کہ یہ لمبی لمبی جنزیریں بناتے ہیں یا گچھے یا پھر کالونی کی صورت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہیں زیادہ تر جو ہیں ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو فوٹو سنتھیسس کر کے اپنی خوراک کو تیار کرتے ہیں، ان میں کلوروفل موجود ہوتا ہے۔ اس کی قسمیں جو ہیں وہ گروپس جو ہیں بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا جو ہیں، یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں اچھے سے۔ اس کے بعد ہے کنگڈم پروٹیسٹا۔ کنگڈم پروٹیسٹا میں سادہ ملٹی سیلولر جاندار ہیں جی، اور 3 اس کی قسمیں ہیں کنگڈم پروٹیسٹا میں جو جاندار ہیں اس گروپ میں۔ سب سے پہلے LG جو کہ یونی سیلولر ہوتے ہیں، اور کلونیل یا سادہ ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ پودوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے، کیونکہ ان کے سیل کے گرد سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے، اور ان کے کلوروفل جو ہے کلوروپلاسٹڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ اور سادہ ملٹی سیلولر ایسے جاندار ہوتے ہیں جن میں ملٹی سیلولر جنسی اعضاء یعنی سیکس آرگنس نہیں پائے جاتے، یہ اپنا لائف سائیکل میں ایمبریو نہیں بناتے۔ یہ تھی LG کے بارے میں باتیں۔ اب بات کریں گے جی پروٹوزونز۔ پروٹوزونز جو ہیں یہ جانوروں سے مشابہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سیل کے گرد سیل وال اور کلوروفل ان میں موجود نہیں ہوتا، یہ صرف پودے کے سیل میں موجود ہوتا ہے۔ تو پروٹوزونز کے سیل میں یہ نہیں ہوتا، تو اس میں یہ جانوروں والی خاصیت ہے۔ اس کے بعد کچھ پروٹسٹ فنجائی کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے کنگڈم فنجائی۔ اب جی دیکھ لیتے ہیں کنگڈم فنجائی میں ملٹی سیلولر ہیٹروٹرافس جاندار اس میں ہیں، کھمبیاں اس کی مثال ہیں، اور ایک خاصیت ان جانداروں کی یہ بھی ہے کہ یہ خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں، یعنی یہ جو ہے ایک فنجائی جو ہے ڈیکمپوزر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ نامیاتی مادوں پہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، انزائمز یہ خارج کرتے ہیں جس سے پیچیدہ مادے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ جذب کر کے ان کو اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہے یہاں پہ کنگڈم پلانٹی، ٹھیک ہے، اور کنگڈم اینیمیلیا۔ تو آپ لوگ ان 5 کنگڈم کو اچھے سے کر لو گے۔ یہ ایگزام کے حوالے سے آپ کو 4 یا 5 نمبر کا کویشچن آ سکتا ہے، جو کہ کویشچن نمبر 6 کا الف یا بے جز ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ اس چیپٹر کو اچھے سے دیکھو گے۔ جو لانگ کویشچن بنتے ہیں اس چیپٹر میں سے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ وہ بنتا ہے جی یہاں سے لانگ کویشچن کلاسیفیکیشن کی تعریف کریں، اس کے مقاصد تحریر کریں، 4 نمبر کا آ سکتا ہے۔
اس کے بعد بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت بیان کرے، امپورٹنٹ کویسچن ہے جی 4 نمبر کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کو پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں کویسچن کے 5 کنگڈم سسٹم پر نوٹ لکھے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو یہاں سے لاسٹ ٹاپک ہمارا رہ گیا جی، وہ ہے بائنومیل نومل کلچر۔ بائنومیل نومل کلچر جو ہے آپ کے سمارٹ سلیبس کے مطابق اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے، اور یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بائنومیل نومل کلچر سے کیا مراد ہے، بائنومیل نومل کلچر کے اصول جو ہیں وہ لکھیں۔ تو یہاں سے آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے، جانداروں کو سائنسی نام دینے کا طریقہ بائنومیل نومل کلچر کہلاتا ہے، اور یہ 2 الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہر اسپیشیز کا نام جو ہے 2 ناموں پر مشتمل ہے، پہلا جنس کا نام اور دوسرا اسپیشیز کا نام ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے حصول آپ نے یاد رکھ لینے ہیں۔ تو یہ 4 اصول ہے جی، آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لو گے، اور اگر 4 نمبر کا سوال آتا ہے تو آپ لوگ اس کو لکھ لو گے۔ تو دوستو اگر آپ لوگ یہ ٹیبل اچھے سے کر لیتے ہو تو آپ لوگ 5 کنگڈم سسٹم پر نوٹ لکھ کے وہ کویسچن آپ لوگ کر سکتے ہو۔ یعنی منیرا جو ہے اس میں پروکریوٹکس جاندار ہوتے ہیں، اور باقی 4 جو کنگڈم ہیں ان سبھی میں یوکریوٹکس جاندار پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو منیرا میں جاندار ہیں ان کے سیل کے گرد جو نیوکلیئر ممبرین ہوتی ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتی، باقی چاروں گروپ میں جو جاندار پائے جاتے ہیں ان کے سیل کے گرد نیوکلیئر ممبرین موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کنگڈم مونیرا ہے اس میں جو سیل وال ہے وہ سیلولیوز کے بغیر ہوتی ہے، یعنی اس میں جو جاندار ہیں ان کی سیل وال پولی سیکرائڈ اور امائنو ایسڈ کی ہوگی، سیلولیوز اس میں موجود نہیں ہوگا۔ لیکن پروٹیسٹا جو ہے اس کی کچھ اقسام میں موجود ہوتا ہے جی، موجود ہوتا ہے، اور اس کی سیل وال جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اس کے گرد، پروٹیسٹا کے گرد۔ اور جو فنجائی ہے اس کی سیل وال کاٹن کی بنی ہوتی ہے، کاٹن کی بنی ہوتی ہے، اور اس کی جو پلانٹی ہے سیل وال سیلولیوز اور دوسرے پولی سیکرائڈ کی بنی ہوتی ہے، اور اس میں اینیمیا میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اینیمیلیا ایسا جانداروں کا گروپ ہے جس میں سیل کے گرد سیل وال موجود نہیں ہوتی، باقی میں ہوتی ہے لیکن وہ مونیرا میں بغیر سیلولیوز کی ہوتی ہے، اور پروٹیسٹا میں جو ہے وہ کچھ اقسام میں یہ سیلولیوز جو ہے موجود ہوتا ہے، لیکن کئی میں یہ سیل وال موجود ہوتی ہے، لیکن کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فنجائی میں یہ کاٹن کی بنی ہوتی ہے، پلانٹی میں سیلولیوز اور پولی سیکرائڈ کی بنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو اینیمیلیا ہے اس میں سیل وال موجود ہی نہیں ہوتی۔ منیرا جو ہے ہیٹروٹراپس بھی ہوتے ہیں اور آٹوٹراپس بھی ہوتے ہیں، اپنی خوراک خود بھی تیار کرتے ہیں اور اپنی خوراک کے لیے دوسروں پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ اور پروٹیسٹا فوٹوسنتھیسس سبز والا، اور اس کے بعد ہیٹروٹراپس یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہیٹروٹراپس جو ہے وہ خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں فنجائی میں، اور یہ ٹیبل آپ لوگ اچھے سے کر لو گے تو آپ لوگ 5 نمبر کا سوال تیار کر سکتے ہو۔ تو دوستو یہ تھے آپ کے سمارٹ سلیبس کے مطابق ٹاپکس، اور ان سے جو کویسچن پوچھے جا سکتے تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے۔